अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, ज़ाहिर है वो अहले सुन्नत के मुफ्ती आज़म हैं, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी अहले देवबंद मुफ्ती आज़म कहते हैं। दो बड़े मुफ्ती, दोनों जमातों के, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत हैं। अगर ये मिल जाएं, और इसके लिए हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफ़ा इस्लामी जमहूरी महाज बनाया था, इसीलिए कि फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद पे ये दोनों गिरोह इकट्ठे हो जाएं तो इनकी इतनी बड़ी अक्सरियत है कि इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में इत्तेहाद व इत्तेफाक से नाफिज हो सकता है। ये सब अगर मिल के एक पलड़े में अपना वज़न डाल दें तो कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। फ़कीर की ये ख्वाहिश आज भी कायम है, काश बड़े इस पे सोचें, और अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब ने जो एलामिया पेश किया, एलामिया तो काफ़ी तवील है, ये अगर मैं पढ़ूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा। मैं इसके अहम नुकात जो हैं चंद ख़ास वो आपके गोश गुजार कर देता हूँ, और उन यूट्यूबरों को भी गुजारिश करता हूँ जो बहुत जल्दबाजी में उलमा पे चढ़ दौड़ते हैं, उन्हें उलमा पे एतमाद करना चाहिए। उलमाए हक़ जो हैं वो किसी सूरत भी इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, और अगर कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जाएगा तो उसका रास्ता रोकने के लिए उलमाए हक़ जो हैं वो हमेशा मैदान में आए हैं, अब भी इंशाअल्लाह आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एलामिया पढ़ा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और दीगर उलमा ने अपनी अपनी तजावीज़ दी, अपनी अपनी राय दी, और उसमें मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मौलाना तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ बहुत जानदार था, और उन्होंने जुर्रत से बात की है। उलमा को इस पे सोचना होगा कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जो एलामिया पढ़ा गया उसके चंद नुकात सुन लें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मुख्तलिफ़ दीनी जमातों और तंजीमों का ये इज्तिमा मंदरजा ज़ैल अमूर पर मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ राय रखता है। नंबर 1, आईन पाकिस्तान दफ़ा 277 277 की रूह से हुकूमत पर लाजिम है कि वो मुल्की कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए, और कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ न बनाए। इस गरज के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी मुकम्मल सिफारशात तैयार की हुई हैं। आइन की रूह से उनको पार्लियामेंट में पेश करके उनके सिलसिले में कानून साजी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बहुत अहम बात है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक इदारा जब बनाया हुआ है, बनाया ही इस काम के लिए था कि वो इस्लामी निज़ाम के सिलसिले में पार्लियामेंट की रहनुमाई करेगा। लेकिन बदकिस्मती से सियासी रिश्वत के तौर पे जो हुकूमत आती है अपनी मर्ज़ी के मेंबर और चेयरमैन बना लेती है। 3 साल वो तनख्वाहें लेते हैं। काम बेचारे उलमा तो करते हैं, उन्होंने काम किया, और सिफारशात के बहुत बड़ी बड़ी फ़ाइलें बना के हुकूमत को दी, लेकिन हुकूमत कि किसी एक फ़र्द के पास इतना टाइम ही नहीं है कि उन्हें देख सके। नाफिज करने तो बड़ी दूर की बात। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन सिफारशात पे को अमल दरामद करवाए, लेकिन अफसोस कि साल हा साल गुजरने के बावजूद अब तक उन्हें पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। ये इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि नफाज शरीयत को अव्वलियत दे, पार्लियामेंट में पेश करके उनके मुताबिक कानून साजी करे। नंबर 2, मुल्क में इस्लामी कवानीन के जारी और गैर इस्लामी कवानीन के ख़ात्मे के लिए मुअस्सर तरीन इदारा वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलट बेंच है। ये आइन की रूह से वफाकी शरई अदालत में 3 उलमा जज होने चाहिए, लेकिन अरसा दराज से ये अदालत उलमा जजों से खाली है। नेज़ शरीयत अपीलट बेंच में भी उलमा की मौजूदगी एक सवालिया निशान है, और शायद यही वजह है कि इन अदालतों की तरफ रुजू की शरह बहुत कम हो गई। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि आइन के मुताबिक उलमा जजों का तकर्रुर यकीनी बनाया जाए।
نمبر 3، آئین کی 26ویں ترمیم کا یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا کہ ملک سے سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک معین مدت مقرر کر دی گئی تھی جو 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے، اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کو مکمل ختم کر کے اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کو نافذ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مذکورہ مدت میں اپنے تمام مالی معاملات کو سود سے پاک کر لیں، لیکن اس دوران اس مبارک عمل کو سبوتاژ کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے ایک یادداشت تیار کی گئی ہے جس میں ان بینکوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جن میں غیر ملکی افراد کی حصہ داری شیئر ہولڈنگ ہے، اور باوثوق ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے بینکوں کی اکثریت کو استثناء بھی دے دیا گیا۔ اس استثناء کی وجہ سے اس تحریر میں یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ بین الاقوامی معاملات کا یہی تقاضا ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو برتری حاصل ہے، جو کوئی غیر ملکی کمپنی پاکستان میں کام کرتی ہے اسے پاکستان کے قانون کے تابع رہ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے قانون نہ بن جائے انہیں دستور اور قانون پر بالادستی حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ عذر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کے مترادف ہے۔ ان حالات میں یہ اجتماع متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دستور میں سود ختم کرنے کی جو مدت مقرر کی گئی ہے اس پر لفظاً و معناً فوری طور سے عمل کیا جائے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سود کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، نواز حکومت اس کے خلاف پٹیشن کر کے ریویو میں چلی گئی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس کو اب اس وقت تک میرا خیال ہے کہ 25-30 سال ہو گئے نواز حکومت سودی نظام ختم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کی جا سکتی۔ یہ دشمنوں کو غیروں کو خوش کرتے کرتے آخرت برباد کر بیٹھے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کھلم کھلا اللہ رسول نے فرمایا اعلان جنگ ہے اللہ رسول کا سودیوں کے خلاف۔ تو ڈرنا چاہیے میاں صاحبان، آپ دونوں ہی اب 70 سال کے قریب ہیں یا اوپر ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 4، حال ہی میں دستور پاکستان میں 27ویں ترمیم انتہائی اجرت میں منظور کی گئی۔ اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم میں ہیں، لیکن ایک بات قرآن و سنت سے صراحاً متصادم ہے، اور وہ یہ کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تا حیات ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی بعض پرس سے آزاد رہیں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، جس نے دو ٹوک یہ ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ قرآن پاک کی واضح ہدایات کے باوجود 27ویں ترمیم کی گئی اور اس میں استثناء دیا گیا جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی، ترجمہ ہے اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو۔ شعار نبوت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں عین حالت جنگ میں خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے عہد میں اپنے آپ کو عدالت میں فریق ثانی کے ساتھ مساوی حیثیت میں پیش کر کے بلا امتیاز اور شفاف عدل کا نمونہ پیش کیا۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بنیان مرصوص کے معرکہ میں کامیابی پر افواج پاکستان مبارکباد کی مستحق ہیں، لیکن ان کے اعلیٰ مناصب کو استثناء دینا ان کے مناصب جلیلہ کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ کردار پر دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ بفضل ہی تعالی ہمارا آئین 73 سے تمام حلقوں کی طرف سے متفقہ چلا آ رہا ہے۔
27ویں ترمیم کی بنا پر آئین کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس ترمیم کو فوراً منسوخ کیا جائے یا قومی مشاورت اور پارلیمنٹ کے اتفاق سے دستور پاکستان کی روح کے مطابق ڈھالا جائے، کیونکہ دستور کسی قوم و ملت کا اجماعی میثاق ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ میں اپنی رائے پہلے بھی دے چکا ہوں، بہت سارے علماء بھی رائے دے چکے ہیں۔ اب ان علماء کے فتوے کے بعد اس میں اہل سنت بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، پاکستان میں بسنے والے تمام مکاتب فکر کے جید علماء موجود تھے۔ تو آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب عاصم منحافظ سید عاصم منیر صاحب کو ان کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ آ گیا، ان کو کہنا چاہیے کہ میرا استثناء اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے میں یہ واپس کرتا ہوں، اور زرداری صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ مجھے اس استثناء کی ضرورت نہیں ہے، اور 27ویں ترمیم کو ختم کر کے، اور بلکہ یہ میری رائے 26 کو بھی ختم کر کے آئین کو اور عدلیہ کو اصلی صورت میں بحال کرنا چاہیے۔ آپ کا قد اس سے بلند ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کی شان میں اور اختیارات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگوں کو جو موقع مل گیا باتیں کرنے کا، وہ ساری باتیں، وہ زبانیں بند ہو جائیں گی۔ نمبر 5، یہ 4 نکات میں نے عرض کیے۔ 5 جون 2025 میں اسلام آباد دارالحکومت کے علاقے کے لیے ایکٹ نمبر 11 نافذ کیا گیا۔ اس میں 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کے نکاح کرنے اور کرانے اور نکاح پڑھانے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا، اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ اندیشہ ہے کہ یہ قانون تمام صوبوں سے بھی منظور کرایا جا سکتا ہے، جبکہ سندھ کی حکومت پہلے ہی ایک ایسا قانون بنا چکی ہے۔ یہ اجلاس واضح الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے، بالخصوص بلوغ کے بعد، جو ہمارے ملک میں عموماً 12 سے 15 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے لیے نکاح پر پابندی عائد کرنا موجودہ ماحول میں ناجائز تعلقات اور زنا کاری پر آمادہ کرنے کے مترادف ہے۔ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائیں تو آپ ان کو نکاح سے منع کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو زنا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہاں مخلوط تعلیم ہے پہلے کالج اور سکولوں میں، تو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ تم نکاح نہیں کر سکتے، اگر تمہاری خواہش ہو بھی، تمہاری ضرورت بھی ہو، تم نکاح نہیں کر سکتے، تم ویسے جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہ ظاہر ہے قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ اس لیے اجلاس نے مطالبہ کیا، متفقہ مطالبہ کیا اس کے اس وفاقی قانون اور سندھ کے پابندی کے قانون کو فوراً منسوخ کیا جائے۔ نمبر 6، ٹرانسجنڈر ایکٹ سن 2018 میں نافذ ہوا تھا، جسے وفاقی شرعی عدالت نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دے دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، جو ابھی تک زیر التوا ہے، جس کے نتیجے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہے، اور قانون فی الحال جوں کا توں موجود ہے۔ البتہ شنید ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی اس میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ یہ اجلاس واضح الفاظ میں یہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ تخلیقی طور پر جس شخص کی جنس مشتبہ ہو اسے اسلامی اصطلاح میں خنثی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت میں مفصل احکام موجود ہیں، جن میں یہ بھی داخل ہے کہ اسے معاشرے میں باعزت شہری کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کی بے عزتی سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن ٹرانسجنڈر کی اصطلاح جس معنی میں مغرب کی طرف سے گھڑی گئی ہے، اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ اپنی حیاتیاتی تخلیقی بنیاد پر نہیں، بلکہ خود اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ وہ کہے میں مرد ہوں تو اسے مرد ماننا پڑے گا، وہ مرد ہو کہے عورت ہوں عورت ماننا پڑے گا۔ یہ در حقیقت ہم جنس پرستی کو لائسنس دینے کے لیے ایک مخفی دروازہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے فوراً واپس لیا جائے۔ یہ اجتماع نمبر 7، یہ اجتماع اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ علماء کی طرف سے اس کا بار بار اعلان کیا گیا کہ ملک میں حالات کی اصلاح اور شریعت کے نفاذ کے لیے صرف پرامن
آئینی جدوجہد ہی واحد راستہ ہے، اور اس غرض کے لیے مسلح جدوجہد نہ موجودہ حالات میں اسلام کا تقاضا ہے نہ مصلحت شریعت کا۔ اس وقت متعدد بیرونی طاقتیں ملک کو کمزور کرنے اور داخلی انتشار کے ذریعے اس کو تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی مسلح جدوجہد چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا قومیت کے نام پر، اس کا فائدہ صرف ملک دشمن عناصر ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر ملک میں مسلح کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ البتہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے جائز مطالبات پر عمل بھی کرے اور اس مسئلہ کو حکمت اور تدبر کے ذریعے حل کرے۔ نمبر 8، یہ اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارات اسلامیہ افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس سے صرف اسلام دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم امارت اسلامیہ افغانستان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ان مفسد گروہوں اور طبقات کی آماج گاہ نہ بنائے جو وہاں دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اصل مقصد اس میں آ گیا۔ نمبر 9، آج یہ تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے جس کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، کہ دینی مدارس اور جامعات کے ساتھ کیے گئے میثاق اور اس کی بنیاد پر نافذ ہونے والے قانون پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے، اس میں نت نئی رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں۔ حکومتی اداروں کے اپنے بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہیں۔ ریاست و حکومت ان کی تعلیم کا انتظام کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے میں دینی مدارس و جامعات کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے تھا کہ یہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کفالت کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ ادارے انہی علاقوں سے جہاں آج شورش ہے قوم کے بچوں کو لا کر پاکستان کا محب وطن شہری اور اچھا مسلمان بناتے ہیں، شرح تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس اور جامعات اپنے نظام تعلیم اور نصاب کے لیے پہلے کی طرح آزاد رہیں گے۔ دینی مدارس و جامعات نے کسی بھی حکومت وقت کے لیے نہ پہلے مسائل پیدا کیے ہیں نہ اب کریں گے، اور حکومت ان اداروں کو اپنا حریف سمجھنے کی بجائے اپنا حلیف سمجھے، کیونکہ تعلیم کا فروغ ملک و ملت کا مفاد ہم سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔ انہیں ناشائستہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر لاکھوں طلبہ و طالبات کو نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے خدمت خلق کا کام ان جگہوں پر بھی ہو رہا ہے جہاں حکومت کی پہنچ بھی نہیں۔ ہم یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کا کام شریعت حق کی تعلیم ہے، جس کے ذریعے حکومت سمیت کسی بھی حلقے کی ترغیب و تحریض یا کسی قسم کے دباؤ کے بغیر مستند اور حق گو علماء پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ان کا اپنے نصاب و نظام میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہونا ضروری ہے، اور دینی مدارس کسی ایسے اقدام کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے جو ان کی اس بنیادی اہداف کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ ان پر ایسے کسی نظام میں داخل ہونے پر مجبور کرنا سراسر زیادتی اور متفقہ قانون کی صریح خلاف ورزی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں عرصے سے مزاحمت اور زبردستی پر آمادہ ہے۔ ملک پہلے ہی مسائل کا شکار ہے، ایسے حالات میں اس تنازع کو پالتے رہنے سے مسائل مزید الجھیں گے اور یہ ملک کے لیے سخت مضر ہوگا۔ مدارس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ عصری تعلیم نہیں دیتے۔ اول تو اس وقت بیشتر مدارس اپنے وسائل کے تحت دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کے طلباء سرکاری بورڈوں کے امتحان میں اول پوزیشن لے رہے ہیں، اور جہاں اس کی کمی ہے دینی مدارس اسے خود اپنی ضرورت سمجھ کر اس کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسرے، یہ ادارے قرآن و حدیث اسلامی فقہ کی تعلیم کے لیے مختص ہیں۔ ضروری عصری تعلیم کے بعد اگر ان کا سارا زور قرآن و حدیث اور فقہ پر ہو تو اسپیشلائزیشن کے اس دور میں اس کی حکمت ہر شخص سمجھ سکتا ہے
کسی لا کالج سے یہ مطالبہ کرنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کیوں پیدا نہیں کرتے، ایک لغو مطالبہ ہے، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عصری تعلیم کا شوشہ دراصل انہیں حکومت کے ماتحت کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ علماء اور اہل مدارس کو دینی معاملات میں حق گوئی سے روکا جا سکے۔ یہ متفقہ اجتماع واضح کرنا چاہتا ہے کہ مدارس ایسی کسی کاوش کو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 10، یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ اجتماع بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی دل و جان سے نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ اس بات کو ہر مسلمان کا فریضہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک اس مقصد کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہ کرے۔ اگرچہ ظاہری سطح پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن اسرائیل کی طرف سے بے گناہوں کو نشانہ بنانے اور ان کو امداد پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی افواج وہاں بھیج کر حماس کو غیر مسلح کریں۔ متعدد مسلمان حکومتیں اس سے انکار کر چکی اور اب پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اجتماع پوری تاکید کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کرے، اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج جذبہ جہاد سے آراستہ ہیں اور انہیں آزادی بیت المقدس یا آزادی فلسطین کی کسی مقدس جدوجہد کے خلاف کھڑا کرنے کا تصور بھی قوم کے لیے ناممکن ہے۔ اس سازش سے ملک کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے جس کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں، 3-4 نام میں نے لے لیے۔ مولانا حنیف جلندری صاحب، صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی صاحب، علامہ ریاض حسین نجفی صاحب، مولانا شجاع الدین صاحب، مولانا یاسین ظفر صاحب اور بہت سارے علماء کرام اس اجتماع میں موجود تھے۔ 2-3 اہم چیزیں جن پہ قوم اس وقت علماء کی رہنمائی چاہ رہی تھی، علماء نے رہنمائی کر دی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ قوم ساری علماء کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ، اور اگر وقت آیا تو علماء کی قیادت میں میدان میں نکلے گی۔ ایک بات مولانا منظور مینگل صاحب نے کہی، ان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے، اور وہ اشرفی بے وزن اشرفی بے وزن اس نے جو کہا نا 30 لاکھ طلبہ میرے ساتھ ہیں اور میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مینگل صاحب نے اس کی اچھی ٹھکائی کی، اپنے مکتب فکر کا، وہ بھی اسی مکتب فکر کا، انہوں نے ٹھکائی کی۔ اس نے کہا تیرے ساتھ تو ایک مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے، 30 لاکھ طلبہ تیرے ساتھ کہاں سے آ گئے؟ اور 30 لاکھ طلبہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے اپنے اساتذہ، اپنے اپنے مشائخ کی بیعت پہلے کر چکے ہیں، کسی نئی بیعت کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری جرت مندانہ تقریریں ہوئیں، جتنے علماء نے اس پہ اتفاق کیا ہے۔ یہ قومی مسائل تھے، ان پہ علماء کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی جو انہوں نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، علماء کو، ساری قوم کو متحد ہو کے حق موقف کے ساتھ کھڑے رہنے کی، اور جو اسے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا جرت اور ہمت سے رستہ روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ کرم فرمائے۔